बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों की यहाँ पे बातें हम सुनते रहे जी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस ना आए और 21 तारीख को जो डेट उन्होंने दी थी उस 21 तारीख को ना आए वो, और उनका स्केड्यूल चेंज हो जाए और वो आते ही जेल चले जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। बट ठीक है, अब मियां नवाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं, अब जनाब दुबई पहुँच गए हैं। दुबई से आगे रिपोर्टेडली मियां नवाज शरीफ साहब एक चार्टर एयरक्राफ्ट कराया उन्होंने, और उस चार्टर एयरक्राफ्ट में वो आएंगे पाकिस्तान, और यहाँ पे आके मीनार पाकिस्तान में जलसा भी करेंगे। कोर्ट ने भी उनको 24 तारीख तक रिलीफ दे दिया है, और उसके बाद वो जो भी मॉडस ऑपरेंडी है, जो लीगल मॉडस ऑपरेंडी है, उसको फॉलो करेंगे। और फिर इलेक्शंस की भी एक स्केड्यूल जो है, मेरी इतलात ये है कि इलेक्शंस का स्केड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन भी उसके बाद दे देगा। जैसे ही उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ही उनको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा अपने केसेस से, सो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन स्केड्यूल भी दे देगा, और फिर जनाब सारा मुल्क जो है इलेक्शन बोर्ड की तरफ जा सकता है और जाएगा। अब उसमें किसकी हुकूमत बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। बट देन अगेन एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, एंड दैट इज़ कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और जो अलाइज़ हैं, जो पहले 16 माह अलाए रहे हैं, यानी कि 11-13 जमातें जो हुकूमत के अंदर रही हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी वही जमातें जो हैं एक दफ़ा फिर इत्तेहाद बनाएंगी और हुकूमत के अंदर आएंगी। नाउ दिस टाइम हु इज़ गोइंग टू बी इन द ड्राइविंग सीट? ड्राइविंग सीट में इस दफ़ा कौन होगा? इस दफ़ा ड्राइविंग सीट में फिर दोबारा नून लीग होगी, और स्टेयरिंग के पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे इंस्टेड ऑफ शहबाज शरीफ साहब, या हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क? आई पर्सनली थिंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वापस आए हैं, वापस आके जो कैंपेन चलाएंगे या जो केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे। सो इनिशियली अगर उसमें डिले हुआ, जो कि मुझे नज़र नहीं आता कि उनको डिले होगा उनके केसेस में, और उनको फौरी तौर पे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, और एक ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन गई है, और ऐसी वेव भी चल रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं। सो अब इसको हतमी कहना तो कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, वेव को देखा जाए, इन्वायरमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमेशा ट्रिकी रही है, हमेशा स्लिपरी रही है, और डे टू डे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन आज के हालात को देखा जाए, आज के हालात को मद्देनज़र रखा जाए, तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हुए पाकिस्तान के नज़र आते हैं। अब जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें ठीक है, आप देखते रहेंगे, आखिरी वक्त तक देखते रहेंगे, आखिरी दिन तक देखते रहेंगे आप कि जनाब यहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी आते रहेंगे, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानात भी आते रहेंगे। लेकिन जब हुकूमत बनाने का वक्त आएगा, जब मरकज़ में हुकूमत बनाने का वक्त आएगा, तो कई जमातें जो है वो इन्हीं बयानात को भुला के एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में खड़ी होंगी, और फिर हुकूमत भी मरकज़ के अंदर बनाएंगी। पंजाब की जो एक सिचुएशन है, पंजाब की सिचुएशन में ये कहा जाए कि जनाब मोहसिन नकवी साहब दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। कोशिश यही होगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब हों, बट एट द वेरी सेम टाइम क्या ये मंजूर होगा, क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी मुस्लिम लीग नून या नहीं? और जो बाकी जमातें हैं, यानी कि जो पीटीआई के लोग जो दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि स्प्लिंटर ग्रुप्स कह सकते हैं आप उनको, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो गया, मतलब उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बाद में क्या होगा, मतलब वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे? आई पर्सनली थिंक कि वो एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी। और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जिनकी तादाद मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा होगी, सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होंगे वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, चाहे वो एमपीए की सीट पे लड़ें या एमएनए की सीट पे लड़ें, वो जिस तरफ भी उनका झुकाव होगा वही हुकूमत बनाएगा, चाहे वो मरकज़ हो या चाहे वो सूबा हो।
انہی سب چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا جی. ذرا کھل کے بات کرتی ہیں سائرہ بانو بی بی, جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے, ان سے ذرا کھل کے ذرا گفتگو ہو جائے. سائرہ بانو بی بی, آپ تو مسکرا رہی ہیں, وہ جگجیت سنگھ کی غزل آپ کو یاد ہے, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ میاں صاحب تے آ گئے نے, تسی تے کہندے سو نہیں آنا. وہ کہتے ہیں نا کہ تضحیق و التفات میں رہنے دے کچھ تضاد, یوں دیکھ کر نہ مسکرا, ذرا مسکرا کے دیکھ. کیا بات تو ہن گل اتھے تک پہنچ گئی, شعر و شاعری تے آ گئی گل. چلو مطلب وہ کہہ رہے نا کہ اب جیسے وہ کہا ہے کہ یہ ایک لافٹر تھیراپی ہے, کہ ان حالات میں جی تو رونے کو چاہتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ رونے کو کوئی ڈرامہ نہ سمجھ لے, تو اس لیے اس غم کو مسکرا کر جھیلنے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا چلو. جو تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہماری سرزمین ہے وہ بے آئین اور بے قانون نہیں ہے, تھوڑی سی امید تھی, تو وہ کل کے بعد سے وہ امید بھی ٹوٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ بھرم تھا کہ میرے پاس تم ہو, تو اب لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پاس. اچھا نہیں, اگلا مصرا نہیں تسی دسیا مینوں, ویسے وہ تسی گول کر گئے ہو, ہے نا, اسی طرح ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. چلو ٹھیک ہے. مطلب چلو ایک گل تو ہوگی نا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, تو ان کے آپوننٹس جو ہیں وہ سارے جناب ادھر شعر و شاعری پہ لگ گئے, ان کو شاعر بنا دیا میاں صاحب نے. بالکل جی, ہے نا. کچھ کہا نہیں جاتا تو وہ اس شاعری کی زبان میں دل کا حال سنا دیتے ہیں, ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ بات کرنے پر بھی قدغن لگی ہوئی ہے. نہیں, کوئی قدغن نہیں ہے, ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, ہم تو جو دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں. کہاں پہ قدغن لگی ہے؟ آپ کے تو اپنے بندے, آپ کے اپنے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا مہر سم تھنگ, وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے جی ڈی اے چھوڑ کے. تاڑے اپنے بندے چھڑ کے جائی جا رہے ہیں, اس دے باقیہ دا کی قصور ہے؟ دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو, جو پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, اور جیسے کہ آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بول لو جو بولنا ہے, تو یہ تقریباً یہی چند ایک لوگ ہیں تقریباً ہر پارٹی میں جن کو دیکھ کر آپ کو ہوا کا پتہ چلتا ہے, ہوا کے رخ کا پتہ چلتا ہے. وہ جو ونڈ بلون ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی وہ ہے, ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کس طرف کو چل رہی ہے. بیسیکلی یہ ڈیپوٹیشن پہ ہر پارٹی پر جاتے ہوتے ہیں, جو بھی اکثر لوگ پارٹیز پہ ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نبض پتہ چلتی ہے کہ کس طرف وہ ہے. چلے اگر ہوا کا رخ اگر پتہ چل رہا ہے, اور آپ کی جی ڈی اے سے وہ کیا نام ہے ان کا, مہر سم تھنگ, وہ چھوڑ کے اگر پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, جوائن کر رہے ہیں, تو مطلب اس کا مطلب ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہوا چل رہی ہے. جی بالکل, اور یہی ہوتا ہے. وہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بیانیہ بنا تھا کہ بھئی یہاں پر سندھ کو وہ کرنی ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تھوڑا سا شور اٹھا, پھر خاموشی ہوئی, پھر للکارا گیا, پھر خاموشی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک بچے کو فیڈر دے دیتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ سے صوبہ سندھ کا فیڈر ہے کہ آپ یہ رکھیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ کچھ تو ہاتھ میں رہے. اچھا چلے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے لیے سندھ تو کنفرم ہو گیا ہے, ایسی بات ہے نا؟ جی, وہ 2018 میں بھی جو ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سندھ ہمیں دیجیے, تو پھر دینے والوں نے دے دیا. جہیز ہے نا یہ. اچھا جہیز. اچھا, تو پھر یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے, اتحاد بنا رہے تھے جی ڈی اے کے ساتھ, اور یہ پھر آگے پیچھے فوٹو سیشن, اخباریں, ٹی وی, ساری ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں سر. جناب مولانا صاحب آگئے, نیا اتحاد بن گیا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, اور یہ ساری کہانی پھر وہ کدھر گئی ساری؟ میں پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو بتایا جا رہی ہوں کہ اتحاد نام مت دیں, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھا. ایسے بیٹھے تو دیکھیے, وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگلے کو بھی تو جو ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی, تو تھوڑا سا بتایا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے
تو ایسے ہی ہے, کیا میں آپ کو بتاؤں. نہیں کچھ تے دسو نا. یہ مطلب اس طرح ہی ہے, دیکھیں میں تو پہلے ہی بولا کہ جو جے یو آئی ہے یا وہ ایم کیو ایم ہے, یہ تو بیچ کی بلی ہوتے ہیں, کہ وہ اینڈ میں کچھ ہوتے ہیں نا, کچھ بات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وزن برابر کرنے کے لیے پھر اس کو یا تو ادھر رکھ دیا جاتا ہے یا ادھر رکھ دیا جاتا ہے. وہ کچھ جماعتیں وہ کردار ادا کرتی ہیں, تو وہ بس دیکھیں کس کے پلڑے کو جھکانا ہے, کہاں پر وہ کرنا ہے. یہ تو جوڑ توڑ ہوتی ہے, تو ایک شطرنج سامنے پڑی ہوئی ہے کہ کس موڑے کو کہاں چلنا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر اصولوں کی سیاست ہوتی ہے, نظریے کی سیاست ہوتی ہے. جو پاکستان بننے کے بعد سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد سے ہوا کیا, اور یہ جو ایک چوہے بلی کا کھیل چلتا ہے تو وہی چل رہا ہے کہ اب دیکھیں اس میں کون آگے ہوتا ہے اور پھر کون پیچھے ہوتا ہے. لیکن اب میرے خیال میں کھیل کے اصول بدلنے چاہیے. یہ جو میوزیکل چیئر ہے, اب کیونکہ یہ سارے جو رولز ہیں نا, وہ رولز ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ سٹیپ کے بعد کیا ہوگا, لیکن وہی کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو دیکھ دیکھ کے وہ پریشان ہوں. پھر آئی ایم سوری ظاہرہ, اب ہم بھی یہیں پہ رہتے ہیں, تو میں نے نہیں کہا کہ میں تو بہت ہی زیادہ وہ کبھی برا بھلا کہنے کو دل چاہتا ہے, پھر کبھی دل کرتا ہے رانا صاحب کہ اپنے ہی منہ سے بندہ رکھ کے تھپڑ مارے, پھر کبھی دل چاہتا ہے کہ یہاں سے کہیں دور جا کر انسان بس جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, اور اتنے دھڑلے سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں بند کرو. آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ تو یہی بات ہو گئی. آئی ایم سوری, آپ نے اکثر گانے دیکھے ہوں گے کہ لہنگے اور چولی میں گھونگھٹ ڈال کر گانا چل رہا ہے, اور بھی سارا کچھ نظر آتا کہ گھونگھٹ بھی چک دو, اس میں ایسی کوئی وہ کتنا موہے لاج آئے, موہے شرم آئے, منہ دو کے دوپٹہ, اب گھاگرا چولی پہنا ہوا ہمیں سب کچھ دکھ رہا ہے, تو پھر گھونگھٹ بھی سائڈ سے کر دو تاکہ سب کچھ پتہ چل جائے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ کچھ بولے بندہ جی. اچھا, ویسے اگزامپل بڑا اچھا دیتا ہے تسی. خیر ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ پہلے. دیکھیں 21 آج ہے, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی دل میں امید تھی کہ شاید کوئی انصاف, اور بڑے بڑے تسی قاضیوں کی گل کر رہے ہو کہ شاید اس پہ کوئی کچھ بات ہوگی یا کچھ بولا جائے گا. ایک مہم سی امید تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید وہ, لیکن وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب سب کچھ سیٹلمنٹ کے ساتھ ہی یہاں پر آیا جا رہا ہے, اور میں سلام ہے ان لوگوں کے جو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ ڈر بے باک قیادت, نہ ڈر بے باک قیادت. 16 مہینے ہمت نہ ہوئی بھائی کی حکومت میں پاؤں رکھنے کی, اور سب کچھ سیٹ کر کے. اور میں کہتی ہوں کہ میرا سلام ہے ان سیٹ کرنے والوں. یعنی یہ تجربہ گاہ ہے, مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کون ہیں کہ آپ یہ تجربے ہی کرتے رہیں گے. سو کالڈ جمہوریت, اب میں کیا میں آپ کو کہوں, یہ تھو ہے اس جمہوریت پر, کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو میری ایک گزارش ہے, اگر آپ پہنچا سکیں اور کاٹے نہ پروگرام, دیکھیے کاکڑ صاحب سے استعفیٰ دلوا کے ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو وہ وزیر اعظم بنا دے. ملک و قوم کا نہ وقت برباد ہوگا نہ پیسہ برباد ہوگا. اور اس سے کیا کہتے ہیں کہ جس کو جو حصہ بقدر جسہ دینا ہے وہ بھی دے دیں, سندھ اس کو دے دیں, کے پی کے اس کو دے دیں, پنجاب بیچ میں مکس اچار کر دیں, اور بلوچستان میں تو باپ ہے ہی ہے, اور اب تو باپ ہی ہوگا کیونکہ ہم نے ریکوڈیک کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے, وہ بھی سعودی عرب کو شیئر دینا ہے. میں ایک بریک لے لوں, میں ایک بریک لے لوں, پھر آنا بریک لے لوں. جی سائرہ بی بی, آپ نے تو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا نون لیگ کو. وہ دیکھو نا, پھر تو صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے نا, میں تائیں تے کہہ رہی ہوں کہ پلیز پیسہ نہ ضائع کرو. وہ 50 ارب عوام میں ڈائریکٹ تسی سبسڈی دے دو, اور سبسڈی دے دو کہ تسی نہیں سبسڈیز ختم ہو گئے نے. سبسڈیز جڑیاں نے وہ آئی ایم ایف نے کہا کوئی نہیں دینیاں, بس نہیں ملیں گی سبسڈی. نہیں سبسڈی نہیں دے سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, یہ قومی خزانہ سبسڈی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ سیاستدان جو ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھیں, اسمبلی کے اندر بیٹھ کے 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ آپ کام کریں, اس پہ عمل درآمد کریں. اس کی وجہ سے صوبے جو ہے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں,
اور جو مرکز ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ذرا دھیان دے. پتہ نہیں 180 یودیا کلازز دے انہوں نے ٹھیک کرو تو ملک نو سیدھا کرو. نہیں وہ نہیں صحیح ہو سکتا. ریفارمز پہ کبھی کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں وہاں پر. اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا. وہ ایک بڑی اچھی پوئم پڑھی تھی, وہ کیا ہزار الحسن ہے ان کے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں وہ کھان ٹائم سارے کٹھے ہو جندے نے. اس پہ کوئی ریفارمز یا کچھ وہ نہیں ہوگا. بس یہ باری ہے, آئی ایم سوری. نہیں تو وہ بس یہ دیکھیں نا, دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرو ہو, یعنی کہ کوئی پھر چوں ہی نہ کریے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک کو واپس مطلب پورے اس ملک میں کوئی فیس وہ نہیں ہے, اور باقی ڈیل پہ ڈیل. یہ بس اللہ پاک کی طرف سے ڈیل ہے. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ, کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ نے محبت کرنی ہے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ جب کیا کہتے ہیں سکھ شانتی زندگی میں نہ ہو تو جو اصلی محبت ہوتی ہے آپ کی وہ بھی سائڈ پر ہو جاتی ہے. وہ پھر محبت شبت بھی رہتے ہیں. ارے تانوں سکھ شانتی مل جائے گی, تاڑی محبت بھی قائم رہے گی. آئندہ 5 سال جڑے نے وہ نون لیگ دے نے. نون لیگ آ رہی ہے, میاں صاحب آ رہے ہیں اور نو. اگر زبردستی اقتدار دلا بھی دیا تو آپ نے کس نے کہا 5 سال؟ یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان کو 5 سال ملے. میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹینیور کو 3 سال کر دینا چاہیے. اور میاں صاحب کے اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو 6-8 مہینے تو زیادہ اتنے انڈر کم بھی نہیں کر سکنا. ایک ہی نوی کہانی شروع کر دیں ہو تسی. علی اتنے جناب کام شروع نہیں ہویا, تسی پہلے ہی جناب 3-8 مہینے 3-6 مہینے. نہیں ہو سکتا نا. آپ تو وہی بات کر رہی ہیں نا, جیسے کراچی ہو, پنجاب ہو, یا فار دیٹ میٹر اسلام آباد ہو, رات کو وہ کوہیبن سگار بڑا سا لگا کے نا تو وہ بیٹھ کے لوگ فلسفہ جاڑتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ جناب یہ حکومت آئے گی, یہ 2 مہینے سے زیادہ کام نہیں کر پائے گی. بس وہ فلسفہ وہی آپ بھی بات کر رہی ہیں. مطلب یہ کون سی بات ہے یار؟ یہ جو 2018 میں حکومت آئی تھی اس کا بھی ہم یہی سن کر آئے تھے. پھر اس کے بعد تو فرمولا کہتے ہیں کہ وہ تو کووڈ آ گئی, اس وجہ سے رک گیا. خواجہ آصف صاحب وہ جو ایک سچ کے علم بردار بنے ہوئے, انہوں نے تو کہا تھا, آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ 2019 میں باجوہ صاحب نے بولا کہ آپ لوگ آ جاؤ, یعنی کہ آئی ایم سوری یہ میرا کسی کے باپ کا ملک ہے, مینوں یہ پسند نہیں آیا, ہوں تسی آ جاؤ. تسی پسند نہ ہوگا تو میں کسی اور ول تکاں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور ابھی کل ہی ان کا ایک بیان چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں شور مچا رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ 16 مہینے اتحادی تھی, کیا وہ بچے تھے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فکس میچ تھا؟ میں تبھی تو رانا صاحب اگر فکس میچ ہے تو اللہ دے واسطے ساری جان چھوڑ دو. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ لا کر بٹھائیں. آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن کروائیں؟ الیکشن میں لوگوں کے سر پھٹیں گے, مریں گے. ہمارے سندھ میں تو گولیاں چلتی ہیں. 2013 میں 11 لوگ شہید ہوئے تھے ہماری پارٹی کے, گمبٹ اور یہ سانگڑ والی سائڈ کے اوپر. ضرور لوگوں کو مارنا ہے یا وہ کرنا ہے, پیسے چلیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ کھانے چل رہے ہیں, اسکول کے بچوں کو بٹھا کے بوتلوں کے اوپر لیبل لگائے جا رہے ہیں. پاکستان ریلوے پتہ نہیں کس نے پیسے لگائے ہیں, اور ان کو ایف بی آر یا کوئی انکم ٹیکس والے پوچھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پوچھ رہے. پوری ٹرینز کے اوپر انہوں نے پینل فلکس اور بینرنگ کی ہوئی ہے. تو پھر یہ کیوں؟ میرا تو یہ سوال ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں اتنی پاورفل ہوں گھر میں تو اپنے کسی بچے کو جواب نہ دوں؟ مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گی. نہیں وہ دیکھیں نا, آپ ادھر مسئلہ بڑا خراب کر دیا نا. وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے مسئلہ خراب کر دیا تھا اکارڈنگ ٹو دا سورسز, کہ وہ مسئلہ 9 مئی والا خراب کر دیا, جس کی وجہ سے بہت ہی دوریاں ہو گئی. پھر جناب لانگ مارچ اس وقت کیا انہوں نے جس وقت جناب نئی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. 4 دن پہلے لانگ مارچ کر دیا کہ شاید اپوائنٹمنٹ رک جائے چیف آف آرمی سٹاف کی. پھر اس کے بعد جناب ایسے الزامات لگاتے رہے لوگوں پہ کہ جب حملہ ہوا, چلے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی چیئرمین پی ٹی آئی کو, لیکن ایسے الزامات لگائے جو بعد میں پروف بھی نہیں ہو سکے, ایسے لوگوں پہ الزام لگائے جو پروف بھی نہیں ہو سکے. سو اینی ویز وہ اس طرح غلطیوں پہ غلطیاں تو ہوتی نہیں نا.
پھر چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے اسمبلیاں توڑنی شروع کر دی. حکومت کوڑ دے تھے تو حکومت چلی جائے یا کوئی بیروکریٹ گھر چلا جائے وہ آفس نہ ہوئے اس دے کول یا سیاستدان دے کول آفس نہ ہوئے تو وہ تو فون کوئی نہیں چکتا. تو موصوف نے تو دیکھیں نا کے پی کے کی اسمبلی توڑ دی, پنجاب کی اسمبلی توڑ دی, اتنی زیادہ سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں. نو کانفیڈنس کے بعد نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جاتے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. 16 ماہ لگتے ہی نہ کسی کے, ساری یہ جو جماعتیں انہوں نے 16 مہینے لگائے نہ لگتے. رانا صاحب جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے ہوئے تھے, میں تو سب عمل کی آنکھوں دیکھی گواہ ہوں کہ بڑا وہ بولا, مگر ابھی جو ایک کی آج پریس کانفرنس متوقع ہے وہ بندہ اور 3-4 اور بندے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں, سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں, استحکام پاکستان جوائن کر چکے ہیں, ان لوگوں نے ایسے تڑپ رہے تھے کہ بس لگ رہا تھا کہ اگر اسمبلی میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہ ہوا تو بس آج دنیا ختم ہو جائے گی. یہ وہ لوگ تھے. پھر آپ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بھول رہے ہیں کہ تم پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑو تو ہم یہاں پر یہ نیشنل اسمبلی توڑیں گے. اس وقت کیا مقتدر حلقے یا پاور کوریڈورز سوئے ہوئے تھے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو پولیٹیکل گیمکس ہوتی ہے نا. یہ تو انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب نے تو پرووک کیا کہ ہاں توڑ کے دکھا لا, تو توڑ دے گا تو اگے بھگتیں گا آپ پہ. وہ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اپنی طرف سے ان کو پرووک کیا اور وہ پرووک ہو گئے پی ٹی آئی کے چیئرمین. ایک بندہ کھڈے میں گر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ملک و قوم کی سعودی خطرناک ہے, تو آپ اس کو روکیں گے یا بولیں گے چل پتر تم کھڈے چ گر تے تنوں تکنے آ. 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے, اس کے بعد سے کس کو بینیفٹس ملے ہیں؟ اور اگر جس طریقے سے وہ الزامات لگاتے رہے ہیں خان صاحب بقول آپ کے, تو کیا کبھی کسی نے اس الزام کی تحقیق کی؟ یہاں پر ہم بات تو کر دیتے ہیں مگر کوئی تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اسمبلی توڑنے کا انہوں نے کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا. 9 مئی کا واقعہ ہے, 9 مئی کا واقعہ سب نے مذمت کی, لیکن جن کے اوپر الزام تھے, جن کے اوپر غداری کے مقدمے تھے, جو مفرور تھے, ان بندوں کو پروٹیکشن میں لا کے سونے بودے شودے واہ کے سرما شرما پا کے لائن لگی ہوئی کہ کنے کنے جانا ہے بلو کے گھر, تو وہ نکل رہے ہیں بلو کے گھر آنے کے لیے. کبھی وہ کسی حویلی سے درآمد ہوتے ہیں, کبھی کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے آتے ہیں, کبھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. میرا سوال ریاست سے یہ ہے, کیا وہ پاک صاف ہو گئے؟ کیا ان پر سے غداری کے مقدمے کی جو جتنی بھی ایلیگیشن تھی وہ سب ختم ہو چکی ہیں؟ تو یہ پھر آپ, میں اس کو کیسے دیکھوں؟ میں آپ کو ایک 25 کروڑ عوام کی ایک عوام میں بڑھ کے سوال کر رہی ہوں کہ وہ جو اتنے الزامات تھے وہ پاک صاف ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب معافی مانگ کے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تو پھر کیا 9 مئی کا واقعہ نہیں تھا؟ 9 مئی کے واقعے سے پہلے 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا. میں 12 کہہ چکی ہوں کہ میرے لیے وہ بھی سانیہ تھا جب آپ نے جنرل اور 250 معصوم پیسنجرز کو نیچے نہیں اترنے دیا. آپ نے بندہ ایک پکڑ کے انجینئرنگ سے اس کو پنڈی سے صدر سے بلے آپ لگا کر آپ صدر میں چیف آف آرمی اسٹاف بنا رہے تھے. 7 منٹ کا فیول رہ گیا تھا. وہ تو سازش اگر کامیاب ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا آپ مجھے بتائیے. وہ سانیہ نہیں تھا, وہ تو بس اب اللہ ان کو کروٹ کروٹ نصیب کرے کہ خدا جانے کیوں معاف کر دیا, ورنہ تو غداری سب سے بڑی وہ تھی. اور جو مجھے آپ بتائیں کہ جو گارنٹی کے بغیر اپنے ملک میں نہیں آ رہے, ان سے ہم کون سی پالیسی کی توقع رکھیں گے کہ وہ کس دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے جواب دیں گے؟ ہم کردار کے غازی تو ہے ہی نہیں, گفتار کے بھی نہیں رہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ مسلمان امہ کا سوال نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے قبلہ اول کا سوال نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک سے مذمت کر دی کہ ہم سیاسی تے پتہ نہیں جمہوری تے کیڑے کیڑے نال اس توڑے ہاں؟ تو بھائی کیوں؟ یہ تو وہ ٹیسٹر ہے, ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت و حمیت ہے. تو کیا یہ سوال آخرت میں نہیں ہوگا؟ میں تو آئی ایم سوری, کبھی عمرے پہ جاتے تھے تو فلسطینی یا ان بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی تھی, ان فیملی سے. میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب ان کا سامنا کیسے کریں گے اور وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں. یہاں پر تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. میچ میں پہلی ٹاس کر لیا تو بالنگ کون کرے گا, بیٹنگ کون کرے گا؟ 21 اکتوبر کو کون آ رہا ہے؟ 21 اکتوبر کی رات کو, ابھی آج رات کو چاند رات ہے جی ہماری, ہم وہاں پر قوالی نائٹ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ لوگوں نے تو مذاق بنا کے رکھ دی ہے کہ کہیں جا کے شرم سے بھی نہ بتا سکے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں.
پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. کرنے والوں نے کیا کیا، جن کے پاس ساری پاور نے کیا کیا. قوالی سن لو تسی بی بی، تسی کی کر رہے ہو؟ تسی قوالی سن لو گے تو کی ہو جائے گا؟ تسی سارا بی بی تسی بھی اقتدار سنبھالنے کا. آپ نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کرو. جب نیب میں وہ کوئی آرڈر کریں گے اور وہاں پر سارے حاضر سروس لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا مانیں گے کہ اپنے باس کا مانیں گے. کس کس جگہ سے کیا کیا وہ کریں گے، اس سے اچھا زیادہ تسی وہ ہو قوالی سنن جا رہے ہو آج کہ نہیں جا رہے ہو؟ میں کیا کہوں آپ کو، کچھ تے کہو نا. چل رہی ہے سیریس ہی. چلو قوالی کے مسجد اکثر چھڑا کے آ رہے ہیں یا پاکستان کا نام روشن کر کے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں کہ جو یہاں پر قوالی ایٹم بم انہوں منو یاد آندا پیا عمر شریف بیچارے دا کلپ کہ کپڑا پا کے رکھیا ہوا ہے. ساڈا ایٹم بم تے اسی ڈر رہے ہیں. نہیں کوئی کپڑا پا کے نہیں رکھیا ہوا سی. ایٹم بم سم تے کوئی کپڑا پا کے نہیں رکھیا ہوا. سانو جس مقصد واسطے چاہیے اس مقاصد پورے ہو رہے ہیں. ایک بریک لے لوں، میں آتا ہوں واپس. اچھا سائرہ بی بی تھوڑا جا راتی قوالی شالی سنو تسی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جا غصہ اپنا ٹھنڈا کرو، اس طرح نہ کریا کرو. آئندہ جو ہے نا 5 سال جو ہے میاں نواز شریف صاحب نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اس وقت پورا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. آپ نے جو کرٹیسائز کرنا ہے ضرور کرنا پالیسیز کو ان کے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلے ہماری پارٹی کو وہاں کا وہ ادھر اگر آپ کی پارٹی اگر آپ کی پارٹی جی ڈی اے جو ہے وہ نون لیگ جوائن کر لے گی تو تاڑا کی بڑھے گا؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اور ظاہر ہے میں تو پارٹی کی ہیڈ نہیں ہوں، جو فیصلہ کرنا ہے وہ پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے. تو اللہ پاک سے تو ہمیشہ جب سے اس قسم کی باتیں کانوں میں پڑی ہیں تو 5 وقت نماز میں دعا کرتی ہوں کہ میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرے. تو اللہ میاں تو دیکھیں نا ہر قسم سب کے ہیں، سب کی دعا سنتے ہیں، وہاں پر تو کوئی وہ نہیں. تو اپنے رب سے یہی دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے رسوا نہ کرنا، میرے رب کی مرضی. مطلب کم از کم یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے آپ نے 5 وقت کی نمازیں شروع کر دی ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں شروع سے ہی جو رب کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرنے کا اس پہ عمل پیرا ہوں. اچھا شروع سے کر چلیں، شروع سے کریں. لیکن اگر وہ آ گئے اور آپ کی جماعت کی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو پھر آپ کیا پھر گھر میں 5 سال جو ہے پھر وہ بچے پالیں گی آپ؟ آپ نے ان کا سوال کیا کیونکہ اس بات کی سب سے زیادہ پریشانی رانا اسار صاحب کو ہے. پھر کل ان کو میں جہاز میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی نہیں کہ یہ مجھ سے ہر دفعہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں. اور ان کو میں نے جواب بھی دیا تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، ملک کے وسیع تر مفاد میں جب پیٹ پھاڑنے والے اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے گوڈے میں گوڈا ملا کے بیٹھ سکتے ہیں تو میرے کو کی مسئلہ ہے؟ اچھا پھر مطلب تسی اپنے سیاسی پینترا تسی استعمال کیتا ہے، تسی ان سوئنگر ماری ہے اپنی سیاسی، ہے نا؟ جو سیاسی ملک کے وسیع تر مفاد میں کام تو عوام کا. لیکن دیکھیے اللہ پاک بونی وہ ظاہر قیادت کا فیصلہ ہے. میں تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے فالوورز میں ہوں تو میں تو ظاہر بیچ میں کوئی ایسی بات وہ نہیں کر سکتی، لیکن سوچنا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا یہاں پر شاید کوئی مکس ہی حکومت بن جائے. جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو سپیس دی جا رہی ہے یہاں سندھ میں مجھے جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا، مجھے لگ ہی ایسے رہا ہے کہ جی ڈی اے جو ہے نون لیگ میں شامل ہو جائے گی اور ایک آدھ وزارت لے کے سب اچھے کی رپورٹ ہو جائے گی. نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہن تسی اپنے کولوں تجزیہ پیش نہ کرو. میں تجزیہ تو نہیں پیش کر رہا، میں تہاڈی جڑی گفتگو اس دے وچوں تجزیہ کڈ رہا. نہیں اللہ نہ کرے، بس چھوڑ دے. میں پھڑیا کدو ہے جڑا میں چھوڑ دواں؟ میں بات کری کہ بس نہیں وہ کریں گے. مطلب میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ منو اپنے آپ کو مطلب کیوں مینوں کوئی چلائے، کیوں میں مننا. اچھا چلو کوئی اپنا سوچ بھی تو ہونی چاہیے. رانا صاحب یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ہمارا محبوب لیڈر، لیکن محبوب نہیں لگانا چاہیے. میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ محبوب کی ڈیفینیشن پہلے سمجھے. محبوب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ محبوب کا غلط بھی صحیح. سمجھ رہے ہیں؟
نہیں میں نہیں سمجھا, پھر سمجھاؤ میں ذرا تھوڑا جا. محبوب کا ہر غلط بھی صحیح, یہ محبوب کی ڈیفینیشن. محبوب کا ہر غلط بھی صحیح. اچھا تو یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا محبوب کی, کہ کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ لیڈر میں ہر غلط ہمیں صحیح نہیں لگ سکتا. ہاں نہیں تو آپ کے جو لیڈر ہیں وہ محبوب لیڈر ہیں آپ کے یا لیڈر ہیں؟ تسی آ جا کے میرے تو تسی قوالی دے رہو کہ آج قوالی کرتی ہیں. میں ہوں تاڑے نال انٹرویو کر رہا تو میں تاڑے تے ہی رہنا نا, میں اور کدھر جاواں. منی بیگم کی چلے گی یا کیڑی چلے گی؟ نہیں تسی تے معاف کرنا, جس طرح ساڑی جیسی پروڈکشن ٹیم ہے نا میری جیڑی, یا میرے جڑے تے اسٹوڈیو لاندے نا ایئر پیس, انہوں نے میں کہنا ہے اس بھی مارا دی فلماں نے پرانیاں. تے تسی منی بیگم تے چلے گئے ہو, تسی اور ہی پیچھے چلے گئے ہو. قوالی اور کون سی ہوگی؟ نہیں آج آپ کہہ رہی تھی نا قوالی ہونی ہے, تو میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج قوالی ہونی ہے, تو میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ شاید قوالی سنیں گی. میاں صاحب کی آمد کے خوشی میں ان کو they are like you know تسی چاہ رہے ہو کہ میں کراچی ہونڈا 125 پہ بیٹھ کے 125 دی سپیڈ تے بریانی دا شاپر لٹکا کے جنت جاواں. ہاں ویسے یہ بات ٹھیک ہے. ویسے یہ میں نے ویسے پہلے نہیں سنا تھا, بریانی کی پلیٹ تو سنتے تھے, یہ سب کچھ سنتے تھے. ہونڈا 125 پہلی دفعہ آیا ہے. 125 عمرے دی ٹکٹ. اچھا کل شادرہ پتہ نہیں شیر شادرہ کون ہے, انہیں عمرے دی ٹکٹ بھی اناؤنس کی ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, پر جنت دی ٹکٹ انہیں کہہ رہی تھی, پھر پیر صاحب میں پیر عمران صاحب کے اہم ثواب کا کام میں. تو میں نے یہی بولا, بڑا مزے کا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ہونڈا 125 پہ 125 کی سپیڈ سے بریانی کے شاپر لٹکا کے جنت کی طرف گامزن. آپ چاہتے ہیں ایسے؟ نہیں تو ویسے آپ سارا دن کرتی کیا رہتی ہیں سیاست کے علاوہ؟ مطلب آپ یہ ہونڈا 125 پہ کبھی بیٹھی ہیں آپ؟ نہیں. کبھی بیٹھ کے دیکھیں اس پہ, اگر ہونڈا 125 پہ بیٹھیں گی اور 125 کی سپیڈ پہ جائیں گی, بریانی نہ بھی ہو آپ کے پاس, تو پھر وہ جنت کی ٹکٹ ہے اس میں, اس کی 125 کی سپیڈ سے, وہ بھی ہائی وے پہ, وہ بھی سندھ والی ہائی وے پہ, جڑی 100 کو بنائی ہے انہوں نے. ہاں چلیں جی. ایک تو آپ سڑک بڑھائی جی. اچھا ایک تو سندھ میں تو آپ نے کلیئرٹی دے دی کہ جناب سندھ میں تو پیپلز پارٹی آنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایم کیو ایم کدھر جائے گی, اور بتائیے پھر جو بھی آئے گا مرکز میں اس کے ساتھ جڑ جائے گی؟ ایم کیو ایم بیچاری ایسے کہے گی, ان کے مار سالے. نہیں ایسے نہ کہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ. نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو میکتی میرے بھائی ہیں, سندھی مہاجر بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ہو جاتا ہے, تو وہ کسی دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے نا, تو وہ ایسے بولتے ہیں. میں تو ان کے حق میں بات کی ہے کہ وہ بھی آنکھیں. نہیں مجھے پتا ہے یہ بڑا پرانا فریز ہے. میں 12-14 سال کراچی رہا, میں سمجھ گیا تاڑے فریز نو. تسی ٹھیک کہہ رہے ہو, فریز ٹھیک یوز کر رہے ہو, لیکن میرے خیال ہے چلو تسی مرضی ہوں تاڑی, تانوں کون روک سکتا ہے, تسی ہوں جو دل کردا کہو, اسی تے کچھ نہیں کہہ سکتے. میرے خیال ہے میں اجازت لے لوں, تسی پھر جانا بھی ہوئے گا, قوالی سنن جانا ہوئے گا. قوالی کراچی میں بھی ہو رہی ہے, نون لیگ والے کراچی میں بھی کرا رہے ہیں. ابھی میرے پہ حالات نہیں آئے. علی کی نہیں ہوئی؟ میں کہ ایسے حالات نہیں آئے. اچھا ایسے حالات نہیں آئے. نہیں ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, وہ آتے کوئی تھوڑا سا تو وہ کر لیتے کوئی سٹیج سا, کہ وہ آتے آ کے اپنی گرفتاری دیتے, اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا, پھر اس کا کچھ ہوتا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا, کہ پھر جو لوگوں نے دل چ ہوتا ہے کہ نہیں یار بندہ آیا ہے, انہیں آ کے سارے وہی قانونی کام کیتے نہیں. مگر میں کہ نہیں, انہوں نے کہا یہ کیسے, آپ کو پتہ ہے پہلے بھی تو آئے تھے نا, پہلے بھی تو آئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, مریم بی بی کے ساتھ آئے تھے, جیل بھی گئے تھے. تو خود کیڑا بندہ اڑ کے آندا ہے جہاز تے آ کے تھے گرفتاری بھی دیندا ہے تے جیل بھی جاندا ہے, وہ تو کر چکے ہیں پہلے میاں نواز شریف پہلے بھی. رانا صاحب تھوڑے چینل کا نام سنو ہے, مگر آپ سن نہیں رہے صحیح طریقے سے. چلو سنا دو, میں تھوڑا جا میرے خیال ہے
कैसे हो सकता है? ਤੁਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਡਰੈਸ ਪਾਏ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, स्विट्जरलैंड भी जानते तक है, इलाज नहीं होया तो आने तो पहले तो बस छोड़ दे। अब वो कहते ना कि ये उनका कसूर नहीं है, ये तो कसूर है और ये हमारा रवैया है, कौमी रवैया। चले अक्सर चलो आप डॉक्टर के पास है ना, मरीज 20 लाइन में बैठे हुए, जिसने टाइम लिया होगा ये डॉक्टर से जान पहचान होगी, वो थोड़ी सी गर्दन अकड़ा के ही लगता है। सबको बाईपास करके जब वो डॉक्टर के रूम में जाता है थोड़ी गर्दन ऐसे होती। ये हमारा कौमी रवैया, सानू मजा आता है। अच्छा। हम भी जाते हैं, मैं बात में कर रही हूँ, जाती हूँ तो वो डॉक्टर साहब को फोन करके डॉक्टर साहब 5 बजे में 5 बजे आ जा, 5 बजे आना, इंतजार नहीं, सीधा ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह पाक सब खैर रखे, पाकिस्तान के लिए खैर रखे, आमीन। सब नु समझ बोल दे रहे क्या कर सकते। चलो 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 सायरा बीबी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। बड़ी खुशी होती है गप ला के। आई विश कि तुम स्टूडियो होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। मन नहीं पता तुहानू किसी ने मना तो नहीं कर दिता कि स्टूडियो नहीं आना? नहीं, अब वो शहर इक़्तिदार में क्या बहुत वो कहते हैं ना रंग बदलता शहर है, तो पता नहीं क्यों जब वहां से उठे तो वो दिल ही उठ गया, वापस आने दिल ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई नहीं, हुणे मियां साहब आ गए ने, इलेक्शन होणगे, नवी असैम्बली आएगी। अगर तुहानू 5 साल उन्होंने ये ना किया GDA दी लीडरशिप ने कि तुसी घर बैठो तो बच्चे पालो, तो उस तो इलावा अगर कोई सुन लिती ताड़ी गल, या जिस तरह तुसी राणा एहसान साहब, किसनू कैसी राणा एहसान नू किसनू वो राणा एहसान, वो क्या नाम है उनका, सहाफी तजिया निगार, इलियास राणा। जिस तरह राणा इलियास को कहा था, उसी तरह जनाब आप हो सकता है दोबारा असेंबली में आ जाए। लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। अगर मेरा वजूद इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हुआ तो मुल्क के वसी तर मफाद में कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।